अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के बाद ये एतराफ़ कर लिया है कि हुकूमत नवाज शरीफ को वतन वापस लाने में कब कामयाब होगी कोई नहीं जानता है। हुकूमत हर मामले पर खुद ही सनसनी पैदा करके हाइप क्रिएट करती है और फिर कुछ उम्मीदें बांध लेती है, फिर वैसा नहीं होता तो आम मामले में भी सुख की बहुत बड़ी नाकामी का तासुर पैदा कर देती है। हुकूमतें अपने उमूर की अंजामदही करती रहती हैं, मगर उनको किस कदर प्रोजेक्शन देना है ये फैसला माहौल बनाता है। हुकूमत किस किस महाज पर कामयाब है या नाकाम इसका तायुन वक्त करेगा, मगर हुकूमत माहौल बनाने में क्या नाकाम है ये फैसला आज होता है। तर्जुमानों की एक वसी व अरीज नफरी के बावजूद हुकूमत परसेप्शन वॉर में स्ट्रगल क्यों कर रही है? दूसरी जानिब अपोजिशन में क्लैरिटी का फुकदान है। अपोजिशन की नाकामी का तासुर क्यों उभर रहा है? पीडीएम की तहरीक असेंबलियों से इस्तीफे कब होंगे? लाहौर का जलसा कामयाब रहा या नाकाम? नून लीग में विकेट के दोनों जानिब खेलने वाले नवाज शरीफ की वापसी कैसे होगी? और सेनेट के इंतखाबात पर तनाज़ है। ये तमाम अहम मामलात हैं जिसके गिर्द इस वक्त की सियासत घूम रही है। इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। मुझे जो मेहमान ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नुमाइंदगी करेंगे पंजाब से पीटीआई के सदर एजाज चौधरी साहब। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा चौधरी जाफर इकबाल भी हमारे साथ होंगे। लेकिन ये तो है वो सियासी मामला जहाँ हमारी तमाम सियासी लीडरशिप का फोकस है। आज इससे पहले कि मेहमानों की तरफ जाएं, कहा मामला असातिज़ा का है। वो असातिज़ा जो पंजाब यानी लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए ये नारा लेकर कि असातिज़ा को इज्जत दो। बनी गाला के सामने धरना देना चाह रहे थे। कुछ पहले कोरंग रोड पर रोका गया है, ट्रैफिक वहां पर ब्लॉक हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती असातिज़ा हैं सेकेंडरी तक के लेवल के जो अपनी मुस्तकिली चाहते हैं, इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं। वहां इकट्ठे हुए, पुलिस की जानिब से आंसू गैस भी की गई और फिर वहां पर डीसी पहुंचे इस्लामाबाद के, जिन्होंने कहा कि आइए बैठकर बात करते हैं। प्रेस क्लब में दावत दी, मगर ये धरना देकर बैठे हैं और ये कहते हैं हमारे मुतालबात सुने जाएंगे तो हम मुज़ाकरात करेंगे, वरना मुज़ाकरात नहीं करेंगे। डीसी साहब की जानिब से इन्हें कहा गया है कि ये पंजाब का मामला है, ये हमारा मामला नहीं है। आप विफाक यानी इस्लामाबाद पहुंचकर अमन अमान की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। औरंगजेब काकड़ हैं हमारे साथ, जीएनएन के नुमाइंदे वहां मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। औरंगजेब, कहिएगा कि जो असातिज़ा मुजाहिरीन वहां पर बैठे हैं क्या कह रहे हैं? कोई बातचीत का आगाज हुआ है? वहां कोई इनको सुनने को मौजूद है या धरना देकर बैठ चुके हैं? सूरत हाल क्या है? जी शुक्रिया आयशा। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि पंजाब भर से आए हुए जो कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती हुए असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर और सेकेंडरी एजुकेटर्स की जानिब से अब भी जो है 2 बजे से यहाँ पे मौजूद है। उनका जो एहतजाजी धरना है यहाँ पे मौजूद है। उनकी जानिब से जो है यहाँ पे जो है चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया। उनकी कोशिश थी कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर जो है एहतजाजी धरना दे। जैसे ही वो 2 बजे के करीब यहाँ पे कोरंग चौक यहाँ पे जो बनी गाला नाके करीब यहाँ पहुँचे तो उनकी जो है पुलिस के साथ तकरार हुई, जिसके बाद पुलिस की जानिब से जो है उन्हें मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। जिसके बाद वो एहतजाजन जो कोरंग रोड है, जो मेन जो मरी रोड है, उन्हें जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। यहाँ पे उनका एहतजाजी धरना जारी है। 5 जबकि यहाँ पे जो असातिज़ा है वो 600 से 700 के करीब यहाँ पे मौजूद, जिनमें ख़वातीन असातिज़ा भी इस एहतजाजी धरने में शरीक है। जबकि इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से इनसे जो है 12 मुज़ाकरात की कोशिश की गई। 2 दौर हुए मुज़ाकरात के, जबकि दोनों दौर जो है वो नाकाम हुए। अब से पहले जो है वो डिप्टी कमिश्नर और यहाँ पे जो धरना मुजाहिरीन के दरमियान एक और जो है यहाँ पे एक राउंड हुआ, जबकि जिसमें जो है इन्हें ये बावर कराया गया कि कल 11 बजे कमिश्नर ऑफिस में वज़ीर कानून राजा बिशारत और कमिश्नर रावलपिंडी जो है वो उनके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। जिसके बाद अब जो है जो मुजाहिरीन है वो उनकी आपस में मुशावरत जारी, जिसके बाद आइंदा का लाइमल तय करेंगे। जैसे ही मुजाहिरीन यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे जबकि अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। हमें कोरंग रोड से आगाह कर रहे हैं कि मुजाहिरीन दोपहर 2 बजे से मौजूद हैं। असातिज़ा हैं जो वहां पहुंचे हैं और जो अपनी मुस्तकिली चाहते हैं। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। इससे पहले कि सियासी तरफ हम आते, इंतजामी मामला खड़ा हो गया है। पंजाब से असातिज़ा लाहौर से आपकी हुकूमत से सफ़र करते हुए इस्लामाबाद बनी गाला के बाहर जा पहुंचे हैं धरना देना। आप यहाँ बात नहीं कर सके, संभाल नहीं सके मामला, मसला क्या बना है? जी बहुत शुक्रिया आयशा। पहली गुजारिश तो ये है कि आज से 2 रोज़ तकरीबन पहले असातिज़ा के नुमाइंदों से बातचीत हुई थी। 2 रोज़ उनसे लिए गए थे और मुतालबा उनका ये है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में कंफर्म होने के लिए वो इम्तहान देना चाहिए उन्हें, जो कानून के मुताबिक है।
اور اساتذہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم ایگزام سے نہیں گزرنا چاہتے، آپ ہمیں بغیر ایگزام کے ہمیں یعنی پرماننٹ مستقل کر دیں، جو کہ قانون کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ اور بہرحال اساتذہ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی، یعنی میں نے ابھی بات کی ہے تو ہمارے جو پنجاب کے وزیر ہیں وہ بھی انشاءاللہ وہاں پہ پہنچ جائیں گے، اور راجہ بشارت صاحب بھی پہنچ جائیں گے، فوری ان سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ کسی صورت میں بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو، لیکن ان کے مطالبے کے اوپر آپ غور کیجئے۔ اعجاز صاحب میری تھوڑی تصحیح کیجئے گا، میں نے بھی اس کو جاننے کی کوشش کی کہ معاملہ کہ جو اساتذہ ہیں یہ 2014 میں NTS کا انہوں نے دیا، اور اس کے بعد جو پہلا سسٹم چل رہا تھا 5 سال کے اندر یا 5 سال مکمل ہونے تک 2019 تک کا وقت بنتا ہے، جس کے بعد یہ پرماننٹ ہو جاتے تھے۔ روایت پچھلا یہ چلا آ رہا تھا، یہ جو اب آپ PPSC کا انہیں کہہ رہے ہیں کہ ضرور یہ ٹیسٹ دیں اور پھر یہ پرماننٹ ہوں گے، یہ گزشتہ سال میں انٹروڈیوس کرایا گیا، یہ اس کے نیچے نہیں آنا چاہ رہے تو کیا بیٹھ کر یہاں پر کوئی بات نہ ہو سکی جو ان کو بنی گالا پر دھرنا دینے کے لیے جانا پڑا؟ دیکھیے میں تو عرض کر رہا ہوں کہ دو روز پہلے ان سے یہ معاملہ طے پا گیا تھا کہ ظاہر ہے اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ اس کو بھی تو کسی سطح کے اوپر زیر بحث آنا ہے کہ بغیر سوال وہ نا جس نے 2014 میں NTS دے لیا وہ تو 2018-19 میں شاید مستقل ہو جاتا اگر پچھلی روایت کے مطابق نا، اگر تو وہ ہو جاتا تو ظاہر ہے ان کو کوئی منع نہ کرتا، لیکن وہ نہیں ہے۔ ایسا قانون جو نئے بنائے گئے ہیں اس میں سب کو اس امتحان سے PPSC کے سے گزرنا ہوگا، یہ بنیادی چیز ہے۔ اور ہم ظاہر معیار تعلیم کو جب بلند کرنا چاہتے ہیں تو اساتذہ کو بھی کسی پروسیس کے تحت آنا چاہیے۔ یہ صرف اساتذہ نہیں ہے، ان کے اندر جو آفیشلز ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے وہ بھی شامل ہیں۔ چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی کوئی آنسو گیس وغیرہ جو ہے وہ قطعی استعمال نہیں کرنی چاہیے، اور ہم اسے وہ تو ہو چکی سر اسلام آباد میں، نہیں اصل میں مسئلہ یہ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں وہاں پر۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، لیکن میں اپنا موقف ضرور دینا چاہتا ہوں۔ ہم انشاءاللہ نہیں چاہیں گے کوئی ایسا مسئلہ ہو، اور جلد از جلد ان سے دوبارہ مذاکرات کر لیں گے آگے بڑھ کے، تاکہ اساتذہ ان کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ یقینی طور پر محترم اساتذہ، اور کرنا بھی چاہیے حکومت کو، نہ کہ معاملہ یہاں سے وہاں پہنچے۔ اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کہ سیاسی طور پر شیلہ رضا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اور چودھری جعفر اقبال صاحب ہمارے ساتھ نون لیگ سے ہوں گے۔ حکومت کی طرف سے بار یہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کو واپس لے آئیں گے۔ اعجاز چودھری صاحب، وزیر داخلہ نے بھی کہہ دیا کہ اب اللہ ہی لائے تو لائے۔ گزشتہ روز کے انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ بس بے بسی ہے ایک طرح سے، جو وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیسے ہو گیا اور کیا ہو گیا، یہ بھی آپ کی حکومت کے نیچے، یعنی کہ پنجاب حکومت کے پاس سے معاملات اور سارے اجازت ناموں کا جو سلسلہ شروع ہوا۔ اب واقعی آپ کی گورنمنٹ تسلیم کر گئی ہے کہ یہ معاملہ آپ کے ہاتھ سے مکمل طور پر نکل چکا، تو کیوں نہ پھر معاملات پر اعلانات اور بیانات سے پہلے تھوڑا رک کر ٹھہر کر سوچ لیا جائے کہ اس کو ہائپ کتنا دینا ہے؟ اچھا میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہمیں تو کوئی 35-40 سال ہو گئے سیاست کے اندر، لیکن یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن کے اندر ایک چینل کے اوپر 4 ٹاک شوز ہیں، اور چینل اگر 20 ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا دیجئے کہ ہر بات کا سپونٹینیس جواب دینا، ایسا جواب دینا کہ جو ذرا یعنی فوری طور پہ دل کو اچھا لگے، تو یہ دل کو اچھا لگے نہ کہ حقیقت میں بتائیں کہ ہماری پہنچ میں نہیں تھے نواز شریف صاحب پاکستان حکومت کی۔ میں عرض کرتا ہوں جو نواز شریف کا فیصلہ ہے نا، یعنی وہ بالکل انتہائی انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ کیا گیا، اور جو رپورٹس ہاسپٹل سے اویلیبل تھیں ان کی بنیاد پہ کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک فیصلہ ہو گیا، وہ چلے گئے، انہوں نے اپنا مقررہ وقت پورا کر لیا۔ اب تو ظاہر ہے ساری ذمہ داری میاں نواز شریف پہ چلی جاتی ہے، درست ہو گیا کہ جی وہ واپس تشریف لائیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اور برطانیہ کے درمیان کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے، اور تیسری بات جس سے پھر کوئی میرا خیال ہے کسی کو ناراضگی نہ ہو جائے، یہ نہ کہہ دیا جائے کہ جی چوائس صاحب نے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کو پیش نظر رکھا۔ برطانیہ میں دنیا بھر سے غریب ملکوں کے جو چور ہوتے ہیں نا، وہاں جا کے وہاں پر پناہ حاصل کرتے ہیں، اور کوئی ان کو کیا ہے، ان کو دولت چاہیے، دولت ان کے ہاں جاتی ہے ان غریب ملکوں کی لوٹی ہوئی، کہ ایک ملک کے لوگ نہیں ہیں، کوئی 50 لوگوں کی فہرست آج سے چند روز پہلے آئی ہے، جس میں بھارت کے لوگ ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں، تھائی لینڈ کے لوگ ہیں۔ میں ایگری کر رہی ہوں آپ کی بات سے، فیکٹ بیس بات کریں، مگر آپ ہی کے وزراء بات کو اتنی لمبی بات اور ہائپ کریٹ کرنا، کل لا رہے ہیں پرسوں پہنچیں گے برطانیہ، میرا خیال ہے کہ ہماری کوششیں جو جاری ہیں اور جاری رہیں گی جب تک واپس نہیں آ جاتے، یہ بات تو نہیں، انسانی ہمدردی سے دکھ بھری کہانی ہو گئی آپ نہیں۔ اب دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ جی ہم نے اپنی طرف سے سمجھا کہ بھئی ایک شخص کو انسانی ہمدردی کے طور پر، اب اس کے اندر کوئی انسانیت ہو تو ہی شوڈ ہیو کم بیک، نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے،
یعنی آئندہ آپ پھر انسانیت سے ہمارا اعتماد اٹھ جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. لیکن فرد کے بارے میں یہ بالکل واضح ہو گیا کہ یہ کس درجے کے اخلاق کے لوگ ہیں. یہ بہت بڑا سوال آپ اٹھا رہے ہیں. شیلا رضا صاحب آپ کو شامل کروں گی. وزیر اعظم صاحب چیلنج کر رہے ہیں آپ لوگوں کو, پی ڈی ایم کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ 1 ہفتے کا دھرنا دے کے دکھائیں, کیونکہ آپ لوگ استعفیٰ مانگ رہے ہیں ان کا. وہ کہتے ہیں 1 ہفتے کا دھرنا دیں تو میں استعفے پہ سوچوں گا. مگر ابھی آپ لوگوں کو تو یہ پتہ نہیں کہ آپ کو یہ دھرنا دینا ہے یا نہیں دینا ہے, مگر جو آپ استعفیٰ مانگ رہے ہیں وہ نہیں دیں گے. اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ کہ وزیر اعظم نے بہت سارے چیلنج اور بہت سارے دعوے کی بنیاد بنائی اور پھر وہ سلیکٹ ہو گئے. تو ان میں سے ایک دعویٰ یہ بھی تھا اور ایک چیلنج یہ بھی تھا کہ ایک دفعہ نہیں کافی دفعہ انہوں نے کہا کہ 50 لوگ بھی میرے خلاف استعفیٰ مانگے تو میں دے دوں گا. پھر کہا 200 لوگ بھی. تو اب پنجاب میں جو لاہور میں جلسہ ہوا وہاں پہ ان کے لیے پالک چینل نے 3500 کہے, تو 200 سے تو بہت زیادہ ہے نا. تو ایک تو یہ بات ہے. پھر جیسے آپ نے بات کی نواز شریف والی, تو اس سے پہلے فیصل لاڈا صاحب جو تھے وہ سوٹ کیس بھر کے گئے تھے الطاف حسین کے خلاف ثبوت لے کر, جب بھی کچھ نہیں ہوا تھا. اور جب ان کے سیٹیں ان کے ساری مدد کے باوجود ان کی حساب سے نہیں آئی کہ حکومت بن جاتی, تو الطاف حسین کی پارٹی نفیس ہو گئی. اور اب جبکہ ایک جو ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعویٰ ہوا وہ بھی فارن میڈیا نے کرا کہ پاکستان کی سیکیورٹی پہ جو ہے کس طریقے سے کیا کیا ہو رہا ہے. تو اس میں مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی ایک بیان دیا, لیکن ہم نے یہ بھی سن لیا کہ گلگت بلتستان میں ایم کے مشیر لگائے جائیں گے. اسی طرح وزیر اعظم صاحب یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میں جو ہوں وہ کسی ملک سے قرضہ نہیں لوں گا, کیونکہ جس ملک سے آپ قرضہ لیتے ہیں اس جگہ پہ آپ اپنی عزت نفس کو پیروں میں رکھ دیتے ہیں. تو اور اگر کوئی خوددار ہو, جو کہ انہوں نے کہا جو کہ میں ہوں, تو میں خودکشی کر لوں گا. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سب سے زیادہ قرضہ لیا ہے. پھر وہ کہتے تھے میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, وہ پھر آئی ایم ایف کے پاس بھی گئے. پھر وہ کہتے تھے کہ اگر ملک میں چینی, آٹا, چاول اور یہ بجلی اور گیس کے بل زیادہ آنے لگے تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے. تو اب آپ خود بتا دیں کیا کیا کہوں. جب نواز شریف کے شیلا صاحبہ ان کو تو ایک طرف رکھتے نا, پی ڈی ایم کا پلان کیا ہے, پی ڈی ایم کا پلان کیا ہے؟ آپ لوگوں کو استعفے دینے ہیں, سینٹ کا الیکشن لڑنا ہے, یہ کوئی فیصلہ ہو سکا ہے؟ اچھا جی, دیکھیں ہم نے جو استعفے دینے تھے ہم نے دے دی. اب پی ڈی ایم کس وقت ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کو یہ استعفے کا آپشن استعمال کرنا ہے, یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ڈیسائیڈ ہوگا. باقی یہ الیکشن بھی جو ہے سینٹ کا, یہ بھی پی ڈی ایم ڈیسائیڈ کرے گی اور ہم اس کے پابند ہیں. چیئرمین بلاول ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ہر فیصلے کی پابند ہے. اعجاز چودھری صاحب, حکومت نے 1 مہینہ پہلے سینٹ الیکشن مطلب یہ کہا ہے قبل از وقت. اب قبل از وقت کا ابھی تک تعین نہیں ہو سکا, 1 مہینے کا مارجن ہے کہ 10-11 فروری کے بعد کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. حکومت کو کیوں لگتا ہے کہ مارچ سے پہلے ہو جانے چاہیے یا فروری کے پہلے دوسرے ہفتے میں ہو جانے چاہیے؟ اس سے کوئی حکومت پولیٹیکل گین سمجھ رہی ہے, کوئی فائدہ سمجھ رہی ہے؟ دیکھیں عائشہ, ایک یا میں یہ کہوں بڑی اچھی پولیٹیکل موو چلی ہے, آئینی و قانونی طور پر جو بیانات دیے گئے وہ پاسبل نہیں ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ایک بات تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ تحریک انصاف کی حکومت کو 2.25 سال ہوئے ہیں, رائٹ. اس ملک میں 30-35 سال کون حکمران رہا ہے؟ یہی پارٹی ہے نا. یہ قرضوں کی بات کر رہے ہیں. ان کا جو قرض اور ان کا کمرشل قرضہ جو 7-8% پہ تھا, اس سے وہ بھی واپس کر رہے ہیں, معاف کیجئے, اور سود بھی اس کے ساتھ واپس کر رہے ہیں. بٹ قرضے لینے کی رفتار آپ لوگوں کی بھی وہی ہے. قرض کس لیے لے رہے ہیں؟ قرض لے رہے ہیں تاکہ پاکستان جس ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑا تھا وہ دیوالیہ نہ ہو جائے. کوئی قرض اور کسی کام کے لیے نہیں لے رہا ہے. انہوں نے اتنا قرض چڑھایا ہوا تھا کہ وہ, اس لیے پہلی بات تو آپ یہ رکھیں. دوسری بات جو ہے کہ فلاں کہا اور یہ ہو گیا, فلاں کہا اور یہ ہو گیا, یعنی کیا ملکی صورتحال کو پیش نظر نہ رکھا جائے؟ یعنی انسان کے اندر اتنا فہم اور شعور نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے دیوار ہے تو اپنا راستہ تبدیل کر لے. اس لیے بالکل یہ ایک یعنی بلا وجہ کا ریٹورک ہے کہ ایک بات کو کہتے چلے جانا ہے. اب آپ آ جائیے اس پہ
یہ ایک ایسی تحریک چلا رہے ہیں جس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. یہ چاروں شانے چت گرے ہیں لاہور کے جلسے کے اندر. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آپ نے لاہور اتنی دیر سے کور کر رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں, کبھی اتنا حشر ہوا ہے کسی پارٹی کا جو کچھ مینار پاکستان کے اندر ان کا ہوا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ فلاپ شو ہے, یہ ضرورت کیوں پڑ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ وزیر اعظم نے بھی کہا نا گزشتہ روز. فلاپ صاحب. دوسرا میں سمجھتا ہوں عمران خان نے ماسٹر سٹروک کھیلا ہے. یہ ان کو پتہ نہیں لگ رہا. سن تو صحیح نا, سیاسی بیان نہیں ہے. اگر پچھلا 3 سال پہلے الیکشن مارچ کے پہلے ہفتے میں ہوا تھا تو 6 سال پہلے فروری کے پہلے ہفتے میں ہوا تھا, جب آئین کے اندر اس کی گنجائش. 11 فروری یا 10 فروری کے بعد تو ہو سکتا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا. پھر قبل از وقت کیا جنوری میں کرانے کا پلان ہے؟ قبل از وقت تو نہیں ہے. وہی اسی قبل از وقت سے مراد صرف یہی ہے کہ فروری کے پہلے ہفتے میں ہو جائے گا جس طرح 6 سال پہلے ہوا تھا. یہ سارے گڑبڑا گئے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس ان کے پلے تو ہے کچھ نہیں. یعنی آپ مجھے بتائیں, میں یہ کہہ رہی ہوں آئینی قانونی طور پر ان دونوں باتوں کو کوئی سپورٹ نہیں تھی, یہ سیاسی بیان تھا جسے ترک کا پتہ کہہ کے. یعنی آئین اور قانون سے ماورا نہ کوئی کام ہے نہ ہو سکتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ فروری میں ہو جائے؟ پھر قبل از وقت کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو آپ لوگوں نے کہا نا کہ قبل از وقت سے کیا مراد ہے. آپ کے سمجھنے میں کوئی پرابلم ہے. مطلب یہ ہے کہ مارچ کا پہلا ہفتہ یا فروری کا پہلا ہفتہ, تو اس میں تو کوئی اور وہ شو آف ہینڈ کیا ہے پھر جو شو آف ہینڈ کا گیا کچھ بھی نہیں ہے. یہ تحریک کیا ہے جو چل رہی ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم نے ووٹ کو عزت دینی ہے. کیا ہے تحریک یہ؟ یعنی کہ ووٹ کو رسپیکٹ کیا جائے, جس کا جو ووٹ ہے وہ تاکہ وہ بکے نہ. تو سر یہ آپ کو پچھلے سینٹ انتخاب میں کیوں نہیں یاد آیا جب ان کے لوگ آپ کی طرف جا کے نکلے گئے؟ میں بتاتا ہوں, اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے. اچھا, اس وقت اس پوزیشن میں ہیں. اوکے, آپ مجھے بتائیے نا, مارچ 2018 میں تو ہم اس پوزیشن میں نہیں تھے. ہم تو جب اس پوزیشن میں, انہوں نے تو سی او ڈی کے اندر تو سن لیں, دونوں پارٹیوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں 2006 کے اندر آپس میں معاہدہ کیا. 5 سال ایک حکومت میں رہا, 5 سال دوسرے حکومت میں رہے, اور انہوں نے تو سینٹ کے الیکشن اور یہ جو یعنی الیکشن کے اندر جتنے سکم ہے اس کو دور نہیں کیا. ہم ان کو روز بلاتے ہیں, آئیں بیٹھیں. یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی, اور میں آپ کو حوالہ دے رہی تھی کل عدم چیئرمین سینٹ کی تحریک کا. آپ نے اس وقت یہ ایفرٹ نہیں کی جو آپ آج کرنا چاہ رہے ہیں. چنانچہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اس وقت موقع ہے کہ ووٹ کو عزت دینے کی تحریک چل رہی ہے, ووٹ کو عزت دی جائے. نہ کوئی بکے اور نہ یہ الزام لگایا جائے کہ فلانے کے دباؤ میں آگئے. میں ایک بریک کی اجازت دیں, شیلا صاحبہ سے میں اس پہ کامنٹ بھی لیتی ہوں, لیکن کیا واقعی جو کہا گیا ہے آج ووٹ کی عزت کی ضرورت نہیں رہی؟ سر بالکل, آج تو اساتذہ بھی عزت مانگ رہے ہیں کہ اساتذہ کو عزت دو. اسلام آباد کی سڑکوں پر اساتذہ کے ساتھ ہم پوری طرح ٹھیک انشاءاللہ یہ بڑی یقین دہانی کرا رہے ہیں. ایک آدھ گھنٹے کے اندر آپ دیکھیں گے سارا معاملہ حل ہو جائے گا. ایک بریک لیتے ہیں, یقین دہانی گھنٹے کی دے دی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے اعجاز چودھری صاحب نے. بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. شیلا رضا صاحبہ, ایک تو آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو اعجاز صاحب بات کرتے ہیں, لیکن میرا بھی ایک سوال ہے. یہ استعفے بڑا سوالیہ نشان ہے. کچھ حکومتی وزیر تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بس کہنے کی بات ہے, اور سینٹ الیکشن میں بھی آپ لوگ بھرپور طور پارٹیسپیٹ کریں گے. بلاول بھٹو صاحب نے استعفوں کو ایٹم بم کہا ہے. ایٹم تو اب ڈیٹرنس کی نشانی ہے, اس کا مطلب استعفے بھی ڈیٹرنٹ کے طور پر استعمال ہوں گے. اچھا, سب سے پہلے میں آپ ہی کی بات کا جواب دوں گی. دیکھیے, جہاں تک پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ استعفے نہیں دیں گے, تو انسان جیسا خود ہوتا ہے ویسے ہی دوسروں کے لیے کرتا ہے. ان کے ہمیں استعفے یاد ہیں کہ انہوں نے استعفے کے نام پر دینے کے بعد مدت گزری, اس میں تنخواہیں بھی نہیں, سب لیا, اور پھر جب انہیں اسپیکر صاحب بلا رہے تھے تو سب کے پاؤں جو ہے نا وہ کلفی جم گئی تھی, اور وہ کوئی بھی اسپیکر صاحب کے پاس اٹھ کے نہیں گیا. اور کچھ لوگ تو ان میں ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے کہا استعفے نہیں دیں گے. عمران صاحب نے انہیں دھمکی دی کہ اگر تم نے استعفے دیے تو میں نکال دوں گا, نہیں دیے تو میں نکال دوں گا. پھر بھی انہوں نے نہیں دیا, اس کے بعد عمران صاحب نے انہیں قبول کر لیا. تو ہم میں اور ان میں فرق ہے. ہم سب نے اپنے استعفے اپنی قیادت کو دے دیے, اور اگر یہ جو ہماری پی ڈی ایم کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں کریں گے تو پھر یہ استعفے جو ہے ان کی دنیا بھر میں جگہسائی کا سبب بنیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب میں آ جاتی ہوں اپنی بات پہ کہ انہوں نے کہا کہ بھائی دیوار پہ یہ لکھا ہوا تھا, جو ہمیں پتہ چلتا رہا تو ہم اپنی بات سے ہٹ گئے. کیوں؟
آپ کے لوگ تو میرے ساتھ پروگرام کرتے تھے PMLN کے خلاف, ان کے قرضوں پہ بات کرتے تھے, ان کی غلط معاشی پالیسی پہ بات کرتے تھے, ان کی غلط خارجہ پالیسی پہ بات کرتے تھے. آپ کو تو سب پتا تھا, آپ نے یہی دیکھ کے اپنا مینیفیسٹو بنایا تھا, آپ نے کہا تھا 200 ماہر معاشیات ہیں, آپ نے اسد عمر کو اپنا پوسٹر بوائے بنایا تھا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ہمیں پتہ چل گیا؟ اس کا مطلب ہے آپ کو پہلے سے کچھ نہیں پتا تھا, پہلے سے کوئی اپنی تیاری نہیں تھی, تو پھر سیاست کیا تھی؟ اور پھر آپ کے قوت فیصلہ نہ ہونا اور غلط طریقوں سے جانا, IMF سے ان کی شرائط مان لینا, اور اس کے بعد اپنے اداروں کو تباہ کرنا. اور مگر شیلا صاحبہ کیا جہاں جہاں غلطی کا احساس ہوتا گیا وہ خود کو صحیح کرتے گئے اور تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اس لیے یو ٹرن لیا کہ غلط تھا, اب ہم درست ہو گئے, کیا یہ مناسب نہیں ہے؟ جی بالکل نہیں, انہیں پہلے بھی معلوم تھا, انہوں نے جھوٹ بولا, اور جب پوری طرح سے نقصان پہنچا دیا, ان کی مافیا نے ہر چیز اپنی جیب میں ڈال لی, تو کہتے ہیں اب ہم یو ٹرن لے رہے ہیں. پہلے PIA سے لوگ نکالے, پھر ان کے منسٹر نے ایسا بیان دیا کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ان کے منسٹر کی وجہ سے PIA کو نقصان پہنچا. پھر اسٹیل مل میں اپنی وہ لوگ لگائے جن کا احسان بھی اتارنا ہے, اس سے پہلے جو ہے اسٹیل مل کے وہ کیا, اور پھر اس میں سے لوگ نکال دیے. پھر اس سے پہلے ریڈیو پاکستان سے لوگ نکالے. تو اور آج آپ یہ دیکھ لیے کہ پنجاب حکومت میں اتنی صلاحیت نہیں کہ اساتذہ اتنی سردی میں وہاں بنی گالا پہنچ گئے. اور تو یہ کیسی پولیٹیکل پارٹی تھی جو 22 سال سے جدوجہد کر رہی تھی, اور جس ملک میں اس کو آ کے معاملات سنوارنے تھے اس نے سارے معاملات بگاڑ دیے. اب ٹھیک ہے, میں شیلا صاحبہ واپس آپ کی طرف آتی ہوں. مسلم لیگ نون سے میاں جاوید صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, ان کا کامنٹ بھی لے لیتے ہیں. بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب. PDM اسمبلیوں سے استعفوں کا اصولی فیصلہ کر چکی, پھر حکومت یہ اعلان کرے کہ ہم سینٹ انتخاب فروری میں کرائیں یا مارچ میں کرائیں. جب آپ لوگوں کو استعفے ہی دینا ہے تو پھر PDM کو تو فرق نہیں پڑنا چاہیے, پھر کیوں نون لیگ کہتی ہے ہم سپریم کورٹ جائیں گے؟ دیکھیں, مجھے یہ بتا دیں کہ استعفے ہم اس لیے دیں گے کہ یہ الیکشن کروا لیں, اور اگر ہم نے استعفے دینے ہیں تو پھر الیکشن تو نہیں ہوں گے. جاوید صاحب, اگر آپ استعفے بھی دے دیں اور جیسا کہ کچھ ماہرین کی رائے ہے ایک نمبر یا فگر کو لے کر, اور وہ موجود رہتی ہے اور وہ الیکشن حکومت کروا لے, تو اس پر PDM کو اعتراض ہے, آپ کو اعتراض ہے نون لیگ کو؟ نہیں, بات عائشہ یہ ہے کہ آپ ایک کیس دیکھتے ہیں, قانون جو بنتا ہے اس کے ملزم سائڈ سے ایک وکیل ہو تو دلائل کچھ اور دے رہا ہوتا ہے, وہی وکیل مدعی سائڈ سے ہو تو دوسرے دلائل دے رہا ہوتا ہے. قانون یہ ہے, مگر بات ایک حقیقت ہے کہ آپ یہ صرف بتا دیں کہ وجہ کیا ہے, کیا ہنگامی صورتحال ہے پاکستان کے اندر کہ جس کی وجہ سے آپ 1 ماہ پہلے الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں. مگر اگر آپ الیکشن پہلے کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ خواہش کا اظہار تو کر سکتے ہو, آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے شیڈول دینا, اور پھر آپ جب بات کرتے اور نہیں. مگر جاوید لطیف صاحب, یہاں اعجاز چودھری صاحب بھی موجود تھے, یہ آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ جیسے 11 فروری یا 10 فروری کے بعد کسی بھی وقت انتخاب ممکن ہے, یہ قانون سے سپورٹ 1 مہینے پہلا ہو سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ حکومت نے ایک ایسا پولیٹیکل موو تو نہیں کھیلا کہ آپ تمام جماعتیں جو PDM سے تعلق رکھتی ہیں اپنی اسٹریٹجی اور گول سے ہٹ کر سینٹ انتخاب سوچنے لگ گئے ہیں, کیونکہ ابھی تک تو صرف انہوں نے یہی کہا ہے کہ قبل از وقت. اب وہ قبل از وقت اگر 11 فروری یا 12 فروری ہو جائے پھر تو اعتراض نہیں بنتا کسی کا. اچھا, یہ بھی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ لاہور کے جلسے سے ان کی بکھلاہٹ نظر آ رہی ہے کہ PDM جو اگلا قدم اٹھانے والی ہے لانگ مارچ کا, استعفوں کا, یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آئینی ضرورت ہے کہ جب تک وہ, اب دیکھیں نا, اسمبلی سندھ اسمبلی اگر ختم ہوتی ہے, ٹوٹتی ہے, تو اس کے بعد سندھ سے ووٹ کہاں سے آئے گا؟ دوسرا مجھے یہ بتائیں, بار بار عائشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ضمنی الیکشن کروا دیں گے, ضمنی الیکشن کروا رہے ہیں. میں دسمبر کا مہینہ ہے, کیونکہ میں بار بار 16 دسمبر کے حوالے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں, ضمنی الیکشن کروانا اتنا آسان کام ہوتا تو مشرقی پاکستان نہ ٹوٹتا. آپ نے 78 قومی اسمبلی کی سیٹوں سے اس وقت ریزائن ہوا اور 103 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں سے ریزائن ہوا.
ये मिला के 183 सीटें बनती थी। अल्लाह रहम करे। जावेद लतीफ साहब, ये कहिए कि क्या हुकूमत बार बार कह रही है, वजीर आजम ने गुज़िश्ता रोज भी मुज़ाकरात की बात की, जावेद साहब में जो पाकिस्तान 2 लाख तो हो गया, उसको देखें, हम वो बात करें। और 500 अरकान असेंबली इस्तीफे देंगे, उस पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। जावेद साहब, सवाल ये है, देखें आप पार्लियामेंटेरियंस हैं, जमातें वहाँ का हिस्सा हैं, आप सब जब वोट को इज्जत दो और पार्लियामान की तकरीम की बात करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट और एहतराम की बात करते हैं, आप लोग बैठने को तैयार नहीं हैं। क्या आप सब लोग मिलकर, हुकूमत और अपोजिशन, मुश्तरका तौर पर अवाम का जो मैंडेट लेकर आए हैं उसके साथ खेल नहीं रहे हैं? मुझे ये पहले तो ये आप बता दें अपनी दयानतदारी से कि क्या ये वोटों से आए हैं? ये वोट तो इनके पास है, वोट तो इनके पास है, पर आए हैं। और अब आ जाएं, जो हम बात कर रहे हैं, हमारी बात ये है कि ये तहरीक अनौंस पार्टी पीडीएम की जो है उन्होंने नहीं की, ये मुस्लिम लीग की कॉल नहीं है, ये पीपल्स पार्टी की कॉल नहीं है, ये जमीयत उलमा इस्लाम की कॉल नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम की कॉल है जो आज कुत्तों से खेल रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान का जैसे भी बन गया। मुझे ये बताएं, उनको जो फूड खिला रहा है पाकिस्तान के 12-14 करोड़ लोगों को, ऐसे फूड अपने बच्चों को खिलाने की हिम्मत नहीं है। आप मुझे ये बताएं, 2 वक्त की रोटी को लोग तरस रहे हैं। और मैं ये तस्वीर जारी करने वाली बात एजाज चौधरी साहब से पूछूंगी, मगर जावेद साहब आपसे मेरा वही सवाल है जो शैला रजा, मतलब पीडीएम खुद कंफ्यूज है। अभी आपने कहा था पहले कि जनवरी में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 31 जनवरी तक तो आप वजीर आजम से इस्तीफा मांग रहे हैं। वजीर आजम इस्तीफा नहीं देंगे, वो कहते हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि आप इस्तीफे दें और वो कबूल करें। आप लोग कंफ्यूज हो चुके हैं कि पहले लॉन्ग मार्च करें, पहले इस्तीफा दें या पहले सेनेट का इलेक्शन लड़ें। आप लोगों की हिकमत अमली क्लियर नहीं है इस पर, ऐसा है जावेद साहब? देखें, अगर हमारी हिकमत अमली क्लियर ना हो तो फिर मुझे आयशा ये बताएं कि इनको किस बात की फिक्र है। कभी ये कहा करते थे पीडीएम बनेगी नहीं, फिर ये कहते थे बन गई है तो टूट जाएगी, फिर ये कहते थे इस्तीफे ये नहीं देंगे, पूरी जमातें इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गई, और उसके बाद ये कहते हैं कि आपको फिक्र किस बात की है। और भाई हमें फिक्र है, हमें फिक्र इस बात की है कि हमारे खून से ये पाकिस्तान बना, हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी तो ये बना। आज इसके इस्तेहकाम के लिए इसकी जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं इसके अदारों से, इसकी सलामती से, लोगों से, आइन से, कोई चीज एक बता दें जो इन्होंने 2.5 सालों में सही रहने दी हो। मुझे ये बता दें, कर्जे इन्होंने दुनिया से बढ़कर लिए, महंगाई पाकिस्तान के अंदर 2.5 सालों में बढ़ी, पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी बढ़ गई, पाकिस्तान के अंदर इन्होंने 70 सालों में जो मकबूजा कश्मीर नहीं बिका था, किसी को जुर्रत नहीं हुई थी उस पे हाथ डालने की, इन्होंने कश्मीर बेच दिया। मुझे ये बताएं, आज इजराइल को कबूल करने की बातें पाकिस्तान के अंदर पहली दफा हो रही हैं। मैं उसकी वजीर आजम ने तरदीद भी किया है। एजाज चौधरी साहब से इस पे कमेंट भी ले लेती हूँ। आपकी तो अपनी जमात में आपने कहा कि विकेट की दोनों तरफ लोग खेल रहे हैं, वो कुछ समझ में आया आपकी जमात को कि या अंदर की तकसीम इतनी गहरी कि अब छुपानी भी मुश्किल हो रही है? नहीं आयशा, अगर आप ये बात कहती है ना तो ये एक पहली बात तो ये है कि हमारे घर का मामला है। दूसरा मैं सर, मगर आप अवामी मैंडेट रखते हैं, अवाम को पता होना चाहिए कि नून लीग के अंदर लीडरशिप की एक सोच और एक राय है, जो पैगाम उन्हें दिया जा रहा है वही है। फिर मैं वही बात आपको कहने लगा हूं कि 99.9 लोग ही नहीं जमात के अंदर, बल्कि पाकिस्तान का हर बच्चा, नौजवान, बूढ़ा उस बयानिए पर मुतफिक है तो बाहर आ रहा है। अब रही बात आप जो कहते हैं कि 2 तरह का जमात के अंदर बयानिया था, ये बात नहीं है, मगर जब कायद का फैसला आ गया तो चंद एक अगर कमजोरी से उस पर अमल कर रहे हैं, कमजोरी से उस पर काम धर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो वो एक चंद लोगों की बात अलग है, मगर सारे के सारे उस फैसले के न सिर्फ पाबंद है बल्कि मतलब ये कह रहे हैं जो कमजोर लोग हैं वो छोटे हैं, बड़ी लीडरशिप की सतह पे वो कमजोर लोग नहीं है, आप यही कह रहे हैं?
دیکھیں جماعتوں کے اندر یہی تو ایک حسن ہوتا ہے جمہوریت کا کہ ہر بندہ اپنی جو رائے ہوتی ہے اس کا اظہار کرتا ہے، اور وہ اظہار آپ کو جماعت کے اندر نظر آ رہا ہے کہ جو کوئی محسوس کرتا ہے اس کا اظہار کرتا ہے. کوئی یہ ڈسپلن فورس نہیں ہے کہ جہاں کوئی بات نہیں کر سکتا. اعجاز چودھری صاحب ایک تو کامنٹ کیجئے گا کہ جس کو آپ فلاپ شو کہہ رہے ہیں اس دن ایک خاص تصویر بھی جاری کی گئی جس کو یہ کامنٹ کر رہے تھے، کیا ضرورت تھی؟ یہاں عوام کے اور تھوڑے مسئلے، اب تو گیس بھی لاہور میں نہیں مل رہی ہے، چینی آٹے کے مسائل کے درمیان اس طرح کی تصاویر وزیر اعظم کی طرف سے آنا، کیا اپوزیشن کو اس طرح کا پیغام دینا ضروری تھا جس لیول پر وہ ہیں؟ میرا خیال ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس سے بہت زیادہ سنجیدہ بات ہوئی ہے. یہاں پہ پاکستان کے توڑنے کی بات ہوئی ہے. سر وہ ریفرنس دے رہے ہیں قرآن، اللہ رحم کرے، میرا خیال سے سن تو لینا جی کہیے. یعنی ان کے ذہن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ حالات کو اس نہج پر لے جانا چاہتے ہیں کہ جو اس وقت ہوئے تھے. حالانکہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو اس وقت، میں توڑنے کا لفظ استعمال نہیں کرتا، پاکستان کو اس حالت میں پہنچایا، وہ پی ڈی ایم میں شامل ہیں. اور یہ تو خون دینے والے نہیں ہیں، یہ اس قوم کا خون نچوڑنے والے ہیں. یہ دونوں پارٹیاں جو بڑی ہیں پی ڈی ایم میں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ، ایک دوسرے کو غداری کے سرٹیفکیٹ، ایک دوسرے کو یعنی سر یہ نہیں ہونے چاہیے میرا خیال سے. یعنی کوئی الفاظ آدمی انسان کے پاس نہیں ہے جو یہ ایک دوسرے کو کرتے رہے ہیں. اور عمران خان یہ کہتا تھا کہ یہ سارے چور، ڈاکو اور لٹیرے، کرپٹ، یہ سارے ایک دن اکٹھے ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ سارے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، جیلوں میں جا رہے ہیں اور لمبے عرصے کی جا رہے ہیں. کوئی منی لانڈرنگ کرتا ہے، کوئی یعنی آپ نے سن رکھے. بٹ اعجاز صاحب ویسے آپ خود کہیے، کیا ایک ہی برش سے آپ پوری کی پوری اپوزیشن کو ایک جیسا رنگ دے سکتے ہیں، پینٹ کر سکتے ہیں؟ یہ خود اپنا اکٹھے ہو کے یہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ خود ہی اپنے آپ کو، انہوں نے اپنا چہرہ تو خود ہی سیاہ کر لیا نا اکٹھے ہو کے. یعنی بجائے اس کے کہ کسی اصول کے اوپر یہ کھڑے رہتے ہیں، اسی بات پہ میں آپ سے کامنٹ لوں جی اعجاز صاحب، کسی ایک بات پہ اکٹھے رہتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ سامنے ایک دوسرے کے. ایک منٹ مجھے بات کرنے لیتی ہوں، میں مکمل کر لیں. آپ بنتا نہیں ہے، ذرا صبر کریں، آپ نے بھی اپنی باری کے اوپر بات. میں کہتا ہوں جس طرح پاکستان کا بیڑا غرق ان دونوں سیاسی جماعتوں نے کیا ہے، اور جس طرح ایک دیوالیہ ملک ہمیں ملا ہے، ہم نے آگے پاکستان کو اس گڑھے سے نکالا ہے، اور نکال کے اس ملک کو آج سارے اکنامک اشاریے جو ہیں وہ مثبت راستے کی طرف دے رہے ہیں. سر عوام کی جیب کا اشاریہ نہیں مثبت ہوا کوئی بھی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں وہ بھی بالکل درست ہے. 70% لوگ آپ کے پاکستان کے اندر کاشتکاری اور کسان اس سے وابستہ ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ کیا پاکستان کے اندر، میں دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی تردید نہیں اس کی کر سکتا، پاکستان کسان اور کاشتکار خوشحال ہوا ہے ان 2 سالوں کے اندر؟ نیچے نہیں ہوا. باقی رہ گئے 30% لوگ. سر یہ بھی میرے لیے خبر ہے، میں اس لیے اتنے احتیاط میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں یہ بات. آپ یہ کہہ رہے ہیں زراعت میں بوم آیا ہے جی بالکل، کسان پہلے سے زیادہ کما رہے ہیں. سر گنے کا کاشتکار بھی رو رہا ہے، گندم کا یعنی اس کو بھی منافع ملا ہے، گنے کے کاشتکار کو بھی منافع ملا ہے، کپاس کے بھی، چاول کے بھی. اجازت میں نے آپ کے ساتھ ایک شو اس پہ کرنا ہے، مجھے بریک لینے دیں. شیلا صاحبہ اجازت دیجیے گا، چھوٹی سی بریک میں آپ کا کامنٹ لیتے ہیں. آپ اتنا لمبا گفت موقع دیتی ہے مجھے بھی جواب دینے کا. میں ایک بریک کے بعد آپ دونوں کا چھوٹا سا کامنٹ، ایک بریک لیجیے گا جی. پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو پھر خوش آمدید کہیں گے. شیلا صاحبہ کامنٹ کیجیے گا جو اعجاز صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ سب لوگ کیوں اور کس وجہ سے اکٹھے ہیں. دیکھیے میں ایک بات، اعجاز صاحب نے اتنی گفتگو کی اور انہوں نے بڑی گھونڈی کوشش کی جاوید لطیف صاحب کی بات کو متنازع بنانے کی، جبکہ وہ ایک یہ بات کر رہے تھے کہ یہ پہلا ہوگا کہ اپوزیشن کی مختلف جناب سقوط ڈھاکہ کی اور پاکستان توڑنے کی بات کریں گے تو کیا کہیں گے؟ جی شیلا صاحب آپ بھی تو ظاہر ہے آپ نے کہاں سنی ہے، یہ تو اس میں تو آپ شامل ہیں، اس ساتھ پاکستان کے توڑنے کے اندر آپ لوگ شامل ہیں. آپ نے کہا عوام خوشحال ہے، ہم نہیں بولے، آپ نے کہا اشاریوں سے اور عوام کے حال جو ہیں وہ بالکل ملتے جلتے ہیں، ہم نہیں بولے. کووڈ کے سال کے اندر پوری دنیا کی معیشت بیٹھ گئی ہے اور پاکستان کی معیشت آگے بڑھ رہی ہے. شیلا صاحبہ مکمل کیجیے. ان کے اس طرح بولنے سے ٹائم ضرور کل ہوگا لیکن عوام بالکل خوشحال نہیں ہے، ورنہ آپ خوشحال نہیں ہیں، آپ اس میں کوئی شک نہیں، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ خوشحال نہیں ہے،
पेंशनर खुशहाल सारे केसेस में जा रहे हैं। प्लीज आप खामोश हो जाएं। जी शैला साहिबा, लोग खुशहाल हैं, सारा किसान खुशहाल है। बात सुन लें, फिर आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। जी, हम आपके बारे में नहीं बोले, आप बोलती रही हैं तो आप जवाब भी ले रही हैं, हमें सच बोल रहे थे। आप भी तो जवाब बोलती रही हैं। बात पूरी कर लेने दें, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी शैला साहिबा, मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे जो मुल्क में इलेक्शन हुए, जिसकी वजह से आज सूरत हाल जो है वो ये है कि इलेक्शन के नाम पे जो सिलेक्शन हुआ और होगा अगर, तो जो भी सिलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, चाहे उसके साथ सारी कुव्वतें एक पेज पे आ जाएं, ना वो डेवलपमेंट की एक ईंट रख सकेगी और ना ही कागजों पे इशारे सही करने के बावजूद अवाम को कोई रिलीफ दे सकेगी, जो कि मुल्क में हो रहा है। हम सबकी ख्वाहिश है, लेकिन अगर कोई बौखला कर वो काम जो उसने एक दरखास्त की शक्ल में इलेक्शन कमीशन को देना है, क्योंकि चाहे हुकूमत हो या ऑपोजिशन, उसको दरखास्त करनी होती है इलेक्शन कमीशन से कि वो ये चाहता है, अपनी बात मुस्तलद करेगा इदारों पे, तो हम बात करेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल जो तरीके हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए किया जा सकता है। तो यहाँ पे कोई किसी चीज से नहीं डर रहा है। आपको ये समझना होगा कि आपने किस तरह चलना है। अगर आप ये समझ चुके हैं कि आप की ख्वाहिश पे आप अकेले ही खुश रहना चाहते हैं और आपको कोई ऑपोजिशन नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं है। जिस दिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारा फॉरेन ऑप्शन ऑपोजिशन है, हमने कहा अब वो हमारा फॉरेन ऑप्शन इस्तीफा है, हमारा इस्तीफा भी एक ऑप्शन है जिन्हें हम वक्त के तहत इस्तेमाल करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन उनको है, खास तौर पर कंफ्यूजन है फिरदौस आशिक अवान को, जो किसी को शहजादा किसी को राजकुमारी कह के अपनी दरबारी ज़हनियत जो है उसको फरोग। शैला साहिब आपका पॉइंट आ गया। इजाज़ साहब आप छोड़ क्यों नहीं देते ऑपोजिशन को? मैं आपसे अर्ज करता हूँ, पहली बात तो ये कि मैंने इनको चैलेंज किया था कि ये इस्तीफे नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे दिए थे, इनके घुटनों में पानी नहीं था कि उसे एक्सेप्ट कर लेते। इनके घुटनों में पानी, दोबारा कह रहा हूँ। उसके बाद ये जितना मर्जी, यानी ये जलसे करके फ्लॉप हो चुके हैं। और भी लॉन्ग मार्च से वो डरे जिसने लॉन्ग मार्च कभी किया ना हो या देखा ना हो। हमें तो कोई लॉन्ग मार्च से परेशानी नहीं। बिल्कुल, आप यकीन करें, आप टॉक शो ना करें, इनका 10 आदमी भी इनके जलसे में नहीं आएंगे। हमारे लिए तो कोई, यानी इनका जलसा जुलूस हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है। हम सब काम आइन के मुताबिक कर रहे हैं और करेंगे। और ये आप देखेंगे, हम वोट को इज्जत दे रहे हैं, ये वोट की बेइज्जती करना चाहते हैं और भाग रहे हैं यहाँ से। सबको ही इज्जत देना है। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। मेहमान शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।